खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में और ताज़ा तीन खबरों में सबसे पहले एक इंटरनेशनल खबर आपको दे दूं। बरतानिया और अमेरिका शाम पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाकर हमला कर सकते हैं। ये आज की अहम तरीन खबर थी और ये भी कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में आज बरतानिया की तरफ से एक करारदाद पेश की जाएगी जिसमें लोगों की ज़िंदगियां बचाने के हवाले से इक़दाम पर ज़ोर दिया जाएगा, जिसके जवाब में शामी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर हमला हुआ तो मुकम्मल दिफा करेंगे। तो ये इंटरनेशनल एक अहम खबर है कि बरतानिया और अमेरिका शाम पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाकर हमला कर सकते हैं। और बेशक बरतानिया और अमेरिका शाम पर हमले की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको जहां पर पहले वो हमला कर चुके हैं या जहां पर लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए वो जा चुके हैं, इस पर भी उन्होंने ज़रूर गौर किया होगा। अफ़गानिस्तान में कितने लोगों की ज़िंदगियां बची हैं, वहाँ पर हालात अमेरिका और बरतानिया की नेटो अफवाज ने कितने कंट्रोल कर लिए हैं। आज आके एक बार फिर तालिबान से मुज़ाकरात की बात की जा रही है। इराक़ में जब से अमेरिका गया है उससे भी बदतरीन हालात हो चुके हैं और शाम में भी बजाय के वहाँ का जो सियासी माहौल है, सियासी आपस में इख्तलाफ है, उसको सियासी तौर पे हल किया जाता, तो अगर ये बैरूनी तौर पे किसी ने हमला किया तो ज़ाहिर है जो शाम के हमायती ममालिक हैं वो भी उसमें कूद सकते हैं। तो एक जंगी फ़िज़ा, एक जंगी इलाका वहाँ पर बन सकता है। तो इससे बजाय के जाने बचाने के, जाने बचने के, जानों का और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल ख़बर थी। और कुछ मुल्की ख़बरों में सबसे एक अहम पाकिस्तानी ख़बर के सरकारी प्रोसिक्यूटर मुंतज़र मेहदी ने जस्टिस बाकर हमला केस में पेश होने से एहतजाजन माज़रत कर ली है। उनके मुताबिक केस की सही तफ्तीश ही नहीं की गई। तो एक ऐसी खबर है कि जिससे हम कहते हैं कि बहुत से ऐसे दहशतगर्द हमलावर जिन पर पर्चे बनाए जाते हैं, FIR दर्ज किए जाते हैं, तो उनको कोर्ट्स क्यों छोड़ देते हैं। एक तो मसला ये होता है, एक तो वजह ये होती है कि उनकी जो प्रोसिक्यूशन की जाती है, जो तफ्तीश की जाती है, उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा खुला मैदान उनके लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत से नकाइस, कानूनी पेचीदगियाँ उसमें छोड़ दी जाती हैं जो आगे चल के उनकी आज़ादी का या उनकी रिहाई का सबब बनती है। तो कुछ इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन जस्टिस बाकर हमला केस में, जिसमें तकरीबन 10 के करीब उनके एहलकार जो गार्ड्स थे वो शहीद हो गए, वो शदीद ज़ख्मी हुए और अल्लाह ताला के फजल से वो बिल्कुल ठीक है। सरकारी प्रोसिक्यूटर मुंतज़र मेहदी ने कहा है कि वो इस केस में पेश नहीं होंगे। एहतजाजन उन्होंने ये माज़रत की है और उसकी मेन वजह भी यही बताई है कि पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश है या जो उस तमाम जो साने के पीछे लोग थे उनको सही तौर पे उसकी निशानदेही नहीं की गई, तो इस पर उन्होंने एहतजाजन माज़रत की है। तो ये हम एक बार फिर ये अदलिया के सामने पैगाम जा रहा है, पूरी इंतज़ामिया के सामने पैगाम जा रहा है कि वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेट करने वाले इदारे हैं वो किस तरह से दहशतगर्दों की मदद करते हैं। बाज़ लोग अंदर से मौजूद होते हैं, GHQ पे हमला हो, कोई बड़े इदारे में हमला हो, उनको पता हो, जेल पे हमला, उनको पता होता है कि इस दरवाज़े से आना है, उनको बताया जाता है कि किस दरवाज़े से जाना है। और जब इतने बड़े और संगीन मामला जस्टिस जो सिंध हाई कोर्ट है बाकर साहब पे हमला होता है, पुलिस एहलकार, रेंजर शहीद होते हैं, वो ज़ख्मी होते हैं और उसकी प्रोसिक्यूशन या और बल्कि उन पर तो कई अरसे से ये धमकी आमेज़ खतूत और उनको धमकी आमेज़ कॉल्स भी मिल रही थी कि आप पे हमला किया जाएगा और ये लोग कौन हो सकते हैं उनको बचाने के लिए। और उनकी बिल्कुल वाज़ेह निशानदेही ना करने पे मुंतज़र मेहदी ने ये कदम उठाया, तो इसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। और ये खुला तमाचा है वहाँ के जो तफ्तीशी इदारे हैं उन पर, और ये एक एहतजाज का बिल्कुल एक ऐसा तरीका है कि जो होना भी चाहिए कि जब आप किसी काम को डिफेंड नहीं कर पाते, आपकी मर्ज़ी का काम नहीं होता, तो बाज़ अफसरान जो हक़ पर बात करने वाले हैं, हक़ पर डटने वाले हैं, वो या तो उस रास्ते से हटी जाते हैं और या फिर उस पर स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पर मुंतज़र मेहदी साहब ने ये किया है और ये भी एक ऐसा एहतजाज है कि ये बिल्कुल वाज़ह पैगाम जाता है कि हमारे जो इदारे हैं तफ्तीश करने वाले, वो बजाय के मज़लूम का साथ दें, वो जालिम की मददगार किसी न किसी अंदाज में ज़रूर बन जाते हैं। तो ये एक अहम तरीन ख़बर थी। और इसके अलावा किलिंग के हवाले से ही कि भक्कर में गिरफ़्तार अफराद को रिहा न किया गया तो मुल्क भर में धरना और एहतजाज जारी रखेंगे, ये कहा अल्लामा राजा नासिर अब्बास रहनुमा मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने। और कराची के गुलशन इलाके में लश्कर जंगवी के दहशतगर्दों की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले शिया नौजवान सैयद सलमान जैदी मुकामी अस्पताल में ज़ख्मों की ताब लाते हुए शहीद हो गए। तो कराची में भी आए दिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और कराची में MQM की तरफ से जो वहाँ की बहुत बड़ी जमात है, फ़ौज को कंट्रोल देने में
کے لیے ایک قرارداد یا ایک بات کی جا رہی قومی اسمبلی میں بھی، سندھ اسمبلی میں بھی، اور اس کے مخالفین بھی یہ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو سندھ میں اقتدار رکھتی ہے اور نون لیگ کے بھی بہت سے اراکین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں یا خاص طور پہ کراچی میں فوج کو دینے سے پہلے وہاں پر جو سیاسی قوتیں ہیں وہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا لایا عمل اپنائیں کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہو پائیں۔ ملنے ملانے کا جو پچھلے 5 سال ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ گٹھ جوڑ سیاسی جماعتوں نے تو کیا ہے، لیکن عام جو شہری سڑکوں پہ ان کی لاشیں ویسے ہی مل رہی ہیں، لسانی طور پہ، فرقہ وارانہ طور پہ سارے فسادات وہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن عوام کی جان اور مال کا جب تک تحفظ نہیں ہوگا تو یہ جمہوریت جسے ہم بہت بڑا ایک اپنے آپ پہ میڈل سمجھتے ہیں، اس میڈل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ تو یہاں پر جیسے کوئٹہ کے حالات جب خراب ہوتے ہیں تو تمام شیعہ تنظیمیں بھی یہ کہتی ہیں کہ اس کو فوج کے حوالے کیا جائے۔ تو فوج ایک کوئی بیرونی ملک کا کوئی ادارہ نہیں ہے، فوج جب سیلاب میں آ سکتی ہے، فوج جب کسی بھی آفت زدہ علاقے میں آ سکتی ہے، حالات ٹھیک کرنے کے لیے، پولنگ کے لیے، ایون وابڈا کی چوری روکنے کے لیے فوج آ سکتی ہے، تو جان بچانے کے لیے پاک فوج وہاں پر مدد کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن اب یہ اس کا عمل کیسے ہوگا؟ کچھ ادارے یا کچھ لوگ جو ہے اس کے آگے رکاوٹ بن رہے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی کچھ سیاسی طور پہ کچھ اپنے کہنے کے کچھ ٹارگٹس اچیو کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم جو کہ پچھلے 5 سال ان کی حکومت بھی رہی ہے، اس پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے پچھلے 5 سال کیوں فوج کو طلب نہیں کیا، جب آپ خود وہاں پہ وزیر بھی تھے اور وفاق میں بھی آپ کی ایک اچھی خاصی اکثریت تھی اور وہاں پہ بھی آپ حکومت میں شامل تھے۔ تو بہرحال اب دیکھیں، مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کے جو عوام ہیں وہ اسی طرح سے اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار سکے جس طرح آج سے 10-20 سال پہلے گزارتے تھے۔ پاکستان کی ایک اور خبر کہ وزیر اعظم صدر زرداری کے اعزاز میں 31 اگست سے پہلے الوداعی عشائیہ دیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف صدر زرداری جو کہ اگلے مہینے ان کی مدت ختم ہو رہی ہے، 31 اگست سے پہلے الوداعی عشائیہ دیں گے۔ اور آج کی ایک اور اہم خبر تھی کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جو ہے ان کی وضاحت کے بعد خارج کر دیا گیا۔ تو ایک بہت بڑا ایک انتشار یا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہونے والا تھا کہ عمران خان پہ توہین عدالت کا جب نوٹس اس ماہ کے آغاز میں آیا، اور عمران خان نے بھی آخری دم تک وہ اسی پہ موقف پہ ڈٹے رہے یا قائم رہے، انہوں نے اس حوالے سے کوئی معافی تو نہیں مانگی، لیکن انہوں نے یہ وضاحت ضرور کی ہے کہ جو انہوں نے یہ شرمناک جو ورڈ استعمال کیا تھا وہ ججز کے لیے نہیں بلکہ نیچے جو اہلکار تھے جن کا کام ووٹنگ میں جو غیر جانبداری تھا، اس کے بجائے انہوں نے اس دھاندلی میں بھی حصہ لیا، اس میں انہوں نے سارا کچھ وہ غبن کیا جو اس کو یا اس عہدے کو زیب نہیں دیتا تھا، وہ ان کے لیے یوز کیا تھا۔ تو اس پر بہرحال تقریباً 25-26 دن کے بعد یہ دوبارہ ہیرنگ ہوئی ہے، تو یہاں پر عمران خان کو باعزت جسے کہلے بری کر دیا گیا ہے یا ان کے خلاف جو نوٹس تھا وہ خارج کر دیا گیا ہے۔ کراچی کی بات ہو رہی ہے تو کراچی کی ایک اور خبر کہ کلنگ جاری ہے، 13 افراد جاں بحق ہو گئے، اور یہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 13 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ 800 ارب سالانہ بجلی چوری میں ملوث ملزموں کے خلاف آپریشن کیا جائے، وفاق کا صوبائی حکومتوں کو خط۔ تو وفاقی حکومت جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، وہاں پر جو بڑی بڑی ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، وہاں پر کھلے عام جو بجلی چوری، تاریں لگی ہوئی ہیں، کنڈے لگے ہوئے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، تو سالانہ 800 ارب روپے کی بجلی جو ہے یہ چوری ہو جاتی۔ شاید اگر یہ بجلی چوری بھی بچائی جائے تو بہت سی جو لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ وفاق نے خط ہی لکھا ہے، خط کے بجائے اگر کچھ عملی طور پہ یا کوئی اس طرح کے اقدامات کی تجاویز بھی دی جاتی، اور بلکہ صوبوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے بجلی چوری روک سکتے ہیں۔ اور بڑے بڑے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے الیکشن میں جلسے جلوس وہ بھی بجلی چوری کے سر پہ وہ چراغاں ہوتا تھا۔ تو یہ سارا جو کلچر ہے چوری کا، غبن کا، دھونس کا، یہ آہستہ آہستہ بدلنے کے لیے ہمیں بہت وقت لگے گا، اور یہ جو ایک کلچر ہے وہ اوپر سے تبدیل ہو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر بڑے بڑے جو بڑی بڑی ملز، فیکٹریاں، بڑے بڑے ایم این اے، وفاقی وزیر، یہ تمام افراد اپنی شادیوں میں، تقاریب میں بجلی چوری کریں گے تو چھوٹے لوگ جو ہے وہ انہی کی پیروی کریں گے۔ تو یہاں سے یہ جو آغاز ہے وہ اگر اوپر سے ہو، کوئی رول ماڈل، کوئی اوپر سے ہمیں کوئی شخصیت نظر آئے کہ یہ چیز جو ہے اس بندے نے روکی ہے، تو پھر شاید نیچے جو چھوٹے چور ہیں وہ ویسے ہی اپنے آپ کو اس بری لعنت سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔
انڈیا کی کچھ خبریں دے دوں کہ انڈین پنجاب کے ضلع امرتسر سے کامیاب بی جے پی کے کامیاب ممبر پارلیمنٹ نوجوت سنگھ سدھو، جو آپ جانتے ہیں ایکس کرکٹر بھی ہیں، کہ مخالف کانگریس کے ایک کونسلر نے ان کی گمشدگی کے پوسٹر چھپوا کر امرتسر میں لگوائے ہیں اور کہا ہے کہ امرتسر میں جو ایک وعدے کیے تھے نوجوت سنگھ سدھو نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہ وہ امرتسر کو بہت زیادہ ایک ماڈرن بنا دیں گے، اس پر وہ کامیاب نہیں ہو، بلکہ وہ امرتسر میں نظر ہی نہیں آتے۔ تو اس پر انہوں نے ایک انوکھا ان کے خلاف یہ سٹیپ اٹھایا کہ ان کی گمشدگی کے پوسٹر جو ہے وہ امرتسر کی گلی گلی اور کوچے کوچے لگے ہوئے ہیں۔ ماؤ نواز باغیوں کا مسافر ٹرین پر حملہ، 4 افراد ہلاک ہوئے، اور پولیس نے وشو ہندو پریشد کے 1696 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایودھیا میں ایک یاترا پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا اور جس سے کشیدگی کا خطرہ تھا، اور یہ وشو ہندو پریشد ایسی جماعت ہے جس نے بابری مسجد کے انہدام کے لیے بھی تحریک چلائی تھی، تو وہ کچھ اسی طرح کے اقدامات کرنے کو اگلے مہینے اس کا پروگرام تھا، لیکن پولیس کا یہ اچھا قدم ہے کہ جس میں 1696 ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ سکندر کے حوالے سے جو پچھلے دنوں بہت ہی ایک اہم ترین خبر تھی، کچھ انکشافات آ رہے ہیں۔ سکندر اہم شخصیات کو یرغمال بنا کر مطالبات منوانا چاہتا تھا۔ پاکستان کے خلاف سازش میں یو اے ای کے 3 شہری شامل، فون پر منصوبہ بندی کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملزم سکندر کئی ہفتوں سے یو اے ای میں وہاں پر ان لوگوں سے رابطے میں تھا۔ تفتیش کاروں میں شامل ایک تفتیشی افسر نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے 3 شہری 1 اگست سے سکندر ملک سے رابطے میں تھے اور وہ اسلام آباد پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ اس دوران ان تینوں افراد نے سکندر کو 56 کالز بھی کی۔ ملزم سکندر کو دبئی میں طویل قیام کے بعد عربی زبان پر کافی دسترس تھی، تو سکندر جو ہے وہ ان لوگوں سے عربی میں ہی گفتگو کرتا تھا۔ سکندر نے عید کے بعد مہلک ہتھیاروں کا بندوبست کیا اور اپنے شہر حافظ آباد سے مری گیا اور پھر 14 اگست کو مری سے اسلام آباد آ گیا۔ تو سکندر کے حوالے سے جو سکندر نے کیا وہ تو کیا، لیکن جو ہمارے ادارے وہاں پر تماشائی بنے رہے 5 گھنٹے تک، وہ اگر کوئی ایسا ثانیہ ہوا، کوئی ایسا سر پھرا وہاں پر دوبارہ گیا، تو اس کو دوبارہ ٹیکل کیسے کیا جائے گا، یہ شاید ہمارے اداروں نے ابھی تک سوچا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں سوچا تو ان کو جلدی سے اس طرح سوچنا ہوگا کہ بلکہ یہ اسلام آباد کیا، یہ کسی جگہ بھی ایسی حرکت ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسی دن جرمنی میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، ایک شخص نے 2 لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا اور وہ آپریشن تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد اس شخص کی گرفتاری کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ تو ایسا کام ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دعوے بہت کیے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر کچھ دکھانا ہوتا ہے تو ہماری پرفارمنس پھر وہ زیرو ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر زمرد خان نہ آتے تو 5 منٹ رہ جاتے تھے، ہم نے آپریشن کر لینا تھا اور یہ بہت ہی اچھے انداز میں ہم نے وائنڈ اپ کرنا تھا، لیکن جو 5.5 گھنٹے تک کچھ نہ کر سکے تو وہ اگلے 5 منٹ میں وہ کیا کرتے؟ تو اسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا تو بہت ایزی ہیں۔ عملی طور پہ ہماری فورسز، ہماری ایجنسیز کی، یا کس طرح سے اس بندے کو ہم نے پکڑنا تھا، سمجھانا تھا، بجھانا تھا، کسی بھی انداز میں اس معاملے کو ختم کرنا تھا، اس میں ہمارے ادارے بالکل کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ ہمارے وزیر دفاع صاحب نے خود اسمبلی میں بھی کہا ہے۔ کھیل کی خبروں میں ناظرین، زمبابوے نے کل ایک اچھا خاصا جھٹکا دیا پاکستان کو۔ 15 سال کے بعد زمبابوے نے پاکستان کو 7 وکٹ سے شکست دی ہے۔ ہرارے میں ہونے والے اس پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں گو کہ پاکستان ایک فیوریٹ ٹیم تھا، اور پاکستان زمبابوے یا کوئی بھی بڑی ٹیم کا میچ اگر ہوتا ہے تو اگر کوئی بڑی ٹیم جیتتی ہے تو وہ کوئی خبر نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی چھوٹی ٹیم زمبابوے جسے بیبی آف کرکٹ بھی کہتے ہیں تو وہ اگر جیت گئی تو ایک بہت بڑی خبر بھی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ زمبابوے نے پاکستان کو ایک ایسے میچ میں ہرایا کہ 245 رنز کا ایک ہدف بہت ہی آسانی کے ساتھ، ابھی 2 اوورز بچے تھے تو انہوں نے پورا کیا ہے۔ ہمارے بیٹنگ لائن جو ہے وہ اتنا بڑا ہدف دینے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئی، اور جو بولرز تھے ہمارے، بہت بڑی بیٹنگ لائن اپ کے بعد ہمارے بولر جو ہیں وہ بھی ناکام ہوئے، اور بولرز میں محمد عرفان تھے، جنید خان، سعید اجمل، محمد حفیظ، شاہد افریدی، یہ تمام ورلڈ کلاس بولر ہے۔ اور شاہد افریدی تو اس 15 سال پہلے جو ایک شیخو پورے میں میچ ہوا تھا، زمبابوے جیتے تھے، تو اس میں شاہد افریدی بھی موجود تھے۔ اس میچ میں محمد اکرم جو اس وقت بالنگ کوچ ہیں وہ بھی موجود تھے۔ معین خان جو اس وقت وکٹ کیپر تھے وہ آج کل مینیجر ہیں پاکستان ٹیم کے۔ تو 3 کھلاڑیوں نے تو وہ چشمدید گواہ ہے کہ جب 15 سال پہلے شیخو پورے میں زمبابوے سے شکست ہوئی تھی پاکستان کو،
تو کل ہرارے میں پاکستان کو دوبارہ شکست ہوئی ہے. کل دوبارہ آنے والا جو کل ہے اس میں ایک اور ون ڈے میچ ہے. تو ایک پاکستان ٹیم کو ایک تگڑے انداز میں کم بیک کرنا ہوگا, اچھے انداز میں, کیونکہ ایک رتبہ ہے پاکستان ٹیم کا ورلڈ میں, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ زمبابوے جیسی ٹیم سے ہارے, لیکن زمبابوے کی جو پرفارمنس ہے اس کی بھی ضرور ایک اپریسیشن کرنی ہوگی. بہترین انداز میں, ایک ون سائیڈڈ انداز میں وہ جیتے ہیں, اور جس طرح سے چیز کیا ہے اور 7 وکٹ سے جیتے ہیں, اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی بولرز کا وہ بہت اچھے انداز میں کھیلے ہیں. ہو نوز کہ کل ایک بہت اہم مقابلہ ہے. پاکستان نے اگر سیریز بچانی ہے تو اس کو کل کا میچ ضرور جیتنا ہوگا. جی, ایک اور جگہ پاکستان کی جو ہاکی کی عزت ہے وہ بھی داؤ پہ لگی ہے. ایشیا کپ میں پاکستان نے کل چائنیز تائپے کو 13 گول سے ہرایا ہے. کوئی اتنی مشکل ٹیم نہیں تھی, لیکن آگے چل کے جو سیمی فائنل ہوگا پاکستان کا کوریا کے ساتھ, تو کوریا تو 80 سے جب سے پاکستان ہاکی کی پستی کے دن آئے ہیں, ہمیشہ کوریا ہمارے سامنے آئے ہیں, اور سیمی فائنل جو ہوگا 30 اگست کو وہ بھی کوریا سے ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے یہ ایشیا کپ ناؤ اور نیور والا حساب ہے. اگر ایشیا کپ میں وہ نہیں جیتتے تو سمجھے ورلڈ کپ کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کریں گے, اور ایک ایسا صدمہ ہوگا ہاکی کے شائقین کے لیے اور پاکستان کی قومی کھیل کے لیے کہ جو 4 بار ورلڈ چیمپئن رہا ہے, وہی ٹیم اگر ورلڈ کپ ہاکی کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گی تو ایک بہت ہی بدنصیبی ہوگی. ہاکی لگاتار ایک برے سے برے وقت کی طرف آ رہی ہے, لیکن اگر ورلڈ کپ میں بھی کوالیفائی نہ کریں گے تو یہ بہت زیادہ بے عزتی کی بات میں سمجھوں گا کہ ہوگی. پاکستان اب کوریا کے ساتھ اہم ترین سیمی فائنل کھیلے گا. دعائیں سب پاکستانیوں کی تو ہے, لیکن جو معاملہ ہے کورٹ کے اوپر, جو اس پچ کے اوپر ہوگا, وہی ہوگا کہ جو پاکستان کی ٹیم اگر اچھا کھیلے گی وہ کوریا کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکے گی. تو یہ کچھ خبریں تھی کھیل کی بھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو میرے پاس کچھ یہی تھا, اور اب جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے تصویر بولتی ہے, اس میں جیسے ہم نے کہا ہوا ہے ناظرین, آپ بھی جو ہمارے ہدایت فیملی ممبرز ہیں اپنی تصاویر بھیج سکتے ہیں, اور تصاویر ہم آپ کی دکھوائیں گے بھی اور آپ کے بارے میں بات بھی کریں گے. آج ہمیں جو تصویر بھیجی ہے, بلکہ کل ہی بھیج دی تھی, محسن نقوی صاحب نے بیلجیم سے, شروع دن سے وہ بھی آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, کچھ سناتے بھی ہیں. ان کی تصویر میں چاہوں گا ہمارے بھائی آپ کو دکھائیں, اور ان کے حوالے سے بات بھی کریں گے, اور پھر آپ کی بھی رائے لیں گے. جی, کوئی تصویر اگر ہماری کیوں ہے تو ہمارے بھائی اگر آپ کو دکھا پائیں. نہ صرف وہ ہمارے کالر ہیں بلکہ ہمیں ماشاءاللہ جو بھی کمپین ہوتی ہے, ہر کمپین میں اپنے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ شامل بھی ہوتے ہیں. محسن نقوی بھائی بیلجیم سے, اور کنٹرول روم جیسی تصویر دکھائیں گے تو آپ بھی دیکھے گا. ہمارے ریگولر کالر ہیں, ہمارے ڈونیشن دینے کے لیے بھی ہمیشہ آگے رہتے ہیں. بالکل, بھائی کہہ رہے ہیں کہ کالر آ چکے ہیں, کالر سے بھی بات کرتے ہیں. جو آج کا ٹاپک ہے ماڈرن لائف سٹائل, وہ بھی جاری ہے, اور میں چاہوں گا بھائی جو ہماری ایک تصویر بچی ہوئی ہے وہ ضرور دکھائیں. ساتھ ہی ساتھ کالر سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑی سی آواز ان کی کم کر. فروخ صاحب دلدار صاحب بول رہے ہیں مانچسٹر تو. جی دلدار صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں فروخ صاحب زیارت کرے ہیں, جنت تو آئے ہیں. او ماشاءاللہ, مبارک ہوئے تو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, جنت تو آئے ہیں. مولا پنج در پاگڑی ہیں, تمام زیارت کر کے ہیں الحمدللہ. میں تو لیے بھی خاص دعا منگی تھی ہوتے, یاد سی تھی. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, ساڑھے واسطے بڑا انعام. اور میں 5 تاریخ نو اتنے آیا تو میں کہ چلو پہلا میں سلام اپنے برادر نو کر لوا. اللہ پنج در پاک تانوں اپنی امان چ رکھے, پروردگار پاک کی عالی مدد, مولا علی مدد. دلدار صاحب بہت شکریہ. ساڑی سسٹر نے بھی بڑا سلام, اور یہ زیارات سے ابھی ہوتا ہے ماشاءاللہ, اور انہوں نے دعاؤں میں یاد رکھا. سب سے بڑا ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں. تو کوئی اگلے کالر ہیں یا ہمیں تصویر دکھائے؟ تصویر شاید رک گئی ہے, تصویر دکھائیں گے بھائی. اچھا, وہ ان کو بلا لیتے ہیں ہمارے. اچھا جی, چلیں 2 پیزے ہو گئے آج کے. 2 پیزے. اچھا, ماڈرن لائف سٹائل پہ بات کر لیتے ہیں. چلیں, جتنی دیر میں ہم تصویر کیوں کرتے ہیں, تو زمانہ بدلا ہے, انداز بدلے ہیں. ماڈرن ایک تو ہونا چلے زمانے کے ساتھ ساتھ, جتنا چلنا چاہیے وہ تو چلنا صحیح ہے, لیکن ایک مرد کا عورت بن جانا اور عورت کا مرد بن جانا, ایسے فیشن
تو اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، دیکھیں وہی بات ہے، میں تو ہمیشہ تربیت کی ہی بات کرتی ہوں، اور مولا کائنات کا بڑا خوبصورت کال ہے اس وقت میرے پاس، میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو مولا نے صاف ایکسپلین کر دیا ہمیں کہ ہم اگر اس وقت 21ویں صدی میں ہیں تو ہم بہت پرانی صدی میں نہیں بلکہ تصویر آ چکی ہے۔ یہ محسن نقوی صاحب ہے بھائی، اور بیلجیم سے ہمیں کال کرتے ہیں، اور کیا ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور محسن نقوی صاحب اگر آپ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح آپ ہدایت ٹی وی سے محبت کرتے رہیں، اور ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محسن نقوی صاحب بیلجیم سے، آپ نے تصویر بھیجی، کل ہمارے نقوی صاحب نے تصویر بھیجی تھی، اور جو دیگر ویورز پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمیں ضرور تصویر بھیج سکتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بالکل وہی کہ ایکسپلین کر دیا مولا نے، بہت ہی کلیئرلی ایکسپلین کر دیا کہ کس طرح سے تربیت کرنی ہے، مطلب یہ کہ اپنے دور کو بھی ان پہ نہیں جو ہے وہ تھوپنا، ان کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام نے کیا لمٹس بتائی ہیں ہمیں، اس لمٹ میں رہتے ہوئے تربیت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی آپ اگر ہماری دادی بہت پرانے دور کی ہیں تو اسی طور طریقے سے جو ہے وہ اس سے کہیں کہ یہ تو یہ ایکسپلین کر دیا اس کال میں مولا نے بہت ہی اچھے طریقے سے کہ کس طرح سے تربیت کی جائے، یعنی اتنی چھوٹ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس طرح میں نے پروان چڑھی ہے یا جس طرح میرا بچپن گزرا ہے وہ آج کے بچے بھی ویسے ہی گزرا رہے، تو اس طرح فورس کرنا، یہ بھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کال سے کہ اس طرح فورس کرنا یہ بھی بچے پہ کوئی اچھی تربیت نہیں ہوتی، اور اس کو اس دور کے حوالے سے، اس جو بھی ماڈرن دور چل رہا ہے، جو بھی رسوم و رواج چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے چھوٹ ضرور دینی چاہیے، چھوٹ کے اندر بھی جو لیمٹس ہیں اس پہ بھی قابو رکھنا چاہیے، دور نہیں جانا چاہیے۔ جی بالکل، ہمارے سسٹر ہیں توقیر آپا، انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی تھی پچھلے رمضان کے پروگرام میں کہ ایسا نہیں ہے کہ جی حجاب آپ نے بچیوں کو اتنا سخت نہ کریں، اپنی بچیوں کو ان کو لمٹ میں رہ کے حجاب ان کا پراپر ہونا چاہیے، وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنے دیں، لیکن ان کو ان کی لمٹس پتہ ہونی چاہیے کہ یہ گول میز ہے، یہ تمہاری باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے تم باہر مت جانا، مقصد کیا ہے، ہاں صحیح، اس باؤنڈری سے جو ہے وہ باہر نہیں جانا۔ تو یہ ایک بہترین بات تھی سسٹر کی جو شیئر کی ہے۔ بالکل، تو ناظرین ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہے، کالز آپ کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ کل ایک ای میل میں نے دیکھا آزاد کشمیر ترنوٹ سے بھی ہمارے ایک بھائی نے وہ پروگرام دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بہت جگہوں سے آپ نے ای میل کیے۔ ایک ایس ایم ایس تھا پارا چنار سے ہماری بہن ماہرہ کا، اور وہاں کے جو حالات ہیں انہوں نے بھی تھوڑے سے ہم سے شیئر کیے۔ انہوں نے لکھا کہ پارا چنار 4 سال پاکستان سے کٹ کے رہا، یعنی جو راستہ تھا پارا چنار کا اور پشاور کا وہ کٹا رہا، اور پارا چنار سے پشاور جو روڈ تھا وہ بھی بند تھا، افغانستان کے راستے پشاور جاتے تھے، اور ہماری جو بہن ہے وہ ان دنوں ٹیچر ہیں، اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پشاور ان کو جانا پڑتا، تو وہ پہلے افغانستان جاتی، پھر افغانستان سے پشاور جاتی۔ اچھا مجھے میرے پاس جی کالر ہیں، اچھا بالکل کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ بالکل، اور کل گلشن اقبال جامع سبتین کراچی کے پاس جو ہے وہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے 29 سالہ سید سلمان زیدی ہمارے، اور وہ بیچارے ابھی شہید ہو گئے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ جو ہے چولی کے امام بارگاہ میں ادا کی جائے گی آج۔ تو یہ صورتحال ہے کراچی کی کہ ہر روز ایک ہمارا نوجوان وہاں پہ شہید ضرور ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ سید ہاشم علی شاہ بریڈفورڈ سے۔ جیتے رہو بیٹا سید ہاشم علی شاہ، کچھ سنائیں گے، پڑھیں گے؟ جی ایک نعت صلوات۔ نعت پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے تیرے لوٹا دیے ہیں،
سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری، دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو ہٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے بعد میں بھی، زینب کے بعد میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے بعد میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں رائے خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے، زہرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے، گربل کی ہاتھ میں وہ ہیرے رلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بخشش ہے اس کی لازم، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سید ہاشم علی بریڈ فورڈ سے آپ شامل تھے۔ بیٹا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیش کی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ناظرین چل رہا ہے ماڈرن لائف سٹائل، اور جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ہلنے جلنے کی ایک جو عادت ہوتی تھی نا پہلے، ایک جو بندہ خود کچھ پیدل چل کے کچھ شاپنگ کر لی، یا اب مشینی دور آ چکا ہے، خواتین گھر کے کام کاج اب زیادہ تر مشین سے، ٹین پیکنگ ہے، کھانے پکانے کے لیے اتنی جد و جہد بھی نہیں کرنے پڑتی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بات جاری رکھیں گے، کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ جی اشتیاق بٹ صاحب خوش آمدید۔ یزما بہن آپ کو بھی میرا بہت 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 سلام، شکریہ، وعلیکم السلام۔ اور خاص طور پہ کراچی کے واقعات، پوری دنیا کے واقعات پہ تجزیہ بھی پیش کرتا ہوں فاروق بھائی۔ جزاک اللہ۔ ہمیں بھی خبر ہے، آپ نے بھی دی ہے کہ شام کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ فاروق بھائی ایک ربائی پڑھوں گا پوری امت مسلمہ کے لیے، لیکن خاص طور پہ علماء اکرام کے لیے جو اپنے آپ کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی سمجھتے ہیں، ان کے لیے۔ اے محمد کے دیے رزق کے پلنے والوں، اے محمد کے دیے رزق پہ پلنے والوں، شام میں دین محمد کا برم ہے زینب، قبر زینب پہ ہوا ظلم تو خاموش ہو کیوں، قبر زینب پہ ہوا ظلم تو خاموش ہو کیوں، عافیہ اور ملالہ سے بھی کم ہے زینب۔ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں فاروق بھائی، وہ وقت آنے والا ہے فاروق بھائی، آج اگر دنیا نے شام کے اوپر، میں کیا پورا آپ کو پتہ ہے جو بھی زیارتوں پہ گئے تھے یا جاتے ہیں، شام میں 3 دفعہ اتنا پرامن ملک، اتنا پرامن ملک کے وہاں سنی اور شیعہ اکٹھے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن یہ دہشت گرد، یہ وہابی، یہ جو سعودی جن کو کہتے ہیں، یہ یہودی، یہ صرف اور صرف وہاں آل محمد سے دشمنی کا وہ بغض اتار رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہے۔ لیکن فاروق بھائی کلمہ پڑھنے سے اگر کسی کی بخشش ہو گئی تو کل روز محشر اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ عادل ہے، وہ عدل کرنے والا ہے۔ لیکن آج وقت ہے پوری امت مسلمہ کے باشعور لوگوں کا کہ وہ
اور کسی دنیا کے کسی ظلم ان کو یاد نہیں آتا. کشمیر میں یہ چڑھائی نہیں کرتے وہاں کیا ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ آئے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, پتہ بھی ہے, ہمارے بھائیوں سے رابطہ بھی ہے, اور دنیا کے کتنے ممالک کے. لیکن جہاں ان کو کچھ مفادات نظر آتے ہیں وہاں یہ چڑھائی کے لیے, یہ سب اور سب مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں فاروق بھائی. اس سے آگے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن آج جو دنیا پہ بیٹھے ہوئے قابض لوگ مسلمان میڈیا کے اوپر ہیں یا مسجدوں کے ممبروں کے اوپر ہیں, آج انہوں نے انصاف کی بات نہ کی تو کل روز محشر ضرور اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے. وہ وقت دور نہیں جب مکہ اور مدینہ محفوظ نہیں ہوگا. میں بات نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن فاروق بھائی وہ وقت آنے والا ہے. وہی یزیدی برس بکار پوری دنیا میں قابض ہو چکے ہیں. چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جو پوری دنیا کو یرغمال بنائے ہوئے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمارے ان مومن مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جس طرح کے الزامات شام کے اوپر لگائے جا رہے ہیں اور وہ طاقتیں استعمال ہونے والی ہیں, لیکن ان قریب انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ان سعود اور آل سعود کی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ لوگ مدینہ اور مکہ کی طرف رخ کریں گے تو پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھلے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا فاروق بھائی. خدا حافظ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اشتیاق اکبر صاحب آپ شامل ہوئے, لوٹن سے اپنے خیالات سے نوازا اور حالات کے حوالے سے آپ نے اپنی کنسرن بتائی ہے. بالکل جو ذی شعور ہے جس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے وہ خاموش رہے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خاموش ہو. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون؟ جعفری میرپور آزاد کشمیر سے موال شریف سے. جعفری صاحب میرپور آزاد کشمیر سے, بہت شکریہ. جی بسم اللہ, بات کریں, آپ لائیو ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی صاحب آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. مہربانی. میں فیملی کے ساتھ ہر روز سنتا ہوں. آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں بذریعہ کال حاضر ہو رہا ہوں. جزاک اللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو جو امت مسلمہ کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آئندہ بھی کال پر آپ سے بات ہوتی رہے گی. تو بس بات اتنی ہے کہ ہر دور میں مومنین کا امتحان جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. کل یومن عاشورا و کل ارض کربلا. تو امام زمانہ سرکار کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مومنین جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس وقت, شام کے حالات, پاکستان میں جو حالات پیش ہیں شیعت کے لیے, تو میرے مولا جلد ظہور فرمائیں اور اس امت مسلمہ کی کشتی کو کنارے لگائیں. فی امان اللہ. السلام علیکم. مولا علی مدد. جعفری صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. پہلی بار آپ شامل ہوئے میرپور آزاد کشمیر سے. بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹی وی سے نہ سنیں, اب آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. یا علی مدد فاروق بھائی عظما بیٹی. ہیلو. جی بسم اللہ, بات کریں صحیح. خوش رہو, سلامت رہو, سکھی رہو, آباد رہو. آپ کو آپ سلامت رہے, آپ کو اللہ زندگی دے. فاروق بھائی کو, عظما بیٹی کو, آپ کی طبیعت صحیح ہے, آپ کو اپنی سیٹ پر دیکھ رہے ہیں. میری بیٹی دیکھی رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. سلامت رہو. جانی مدد کرنے والے سلامت رہے, پوری کائنات سلامت رہے, بدین و انسان سلامت رہے, مومن اور مسلمین پوری کائنات سلامت رہے. مولا حسین کا مذہب سلامت رہے, مولا حسین کی پوری کائنات کا جتنی عزادار ہے سب سلامت رہے. مولا ملک پاکستان سلامت رہے, مولا حسین اس کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے. اور دوسری بات یہ ہے فاروق بھائی کے ماڈرن لائف اسٹائل, ابھی ماڈرن لائف اسٹائل یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میگزین بھی ہونا چاہیے, اپنی محنت کرے, اس ماڈرن کو پہنچے اور اسی جگہ پر پہنچے. ایسا نہ ہو کہ انگریز والا لباس کرے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے, جو ہے تنگ کپڑے پہنے. یہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. جو ماڈرن بننا ہے اسی طبیعت کے ساتھ بننا چاہیے, مذہب کے ساتھ بننا چاہیے, عزت کے ساتھ بننا چاہیے اور اپنی معرفت کے ساتھ بننا چاہیے. تو میں سندھی میں ایک شعر عرض کر رہا ہوں کہ عاشق زہر پیا وید سی ورسل گھڑو, عاشق زہر پیا وید سی ورسل گھڑو,
کرے قتل جا سدائی حیران لگن لو لطیف پہ سدا کا فراق تیرے چکن چاک آد سلو آدسا جے بھائی جو بھی تھیا تمو شب تمام فاروق بھائی عظما بیٹی جے بھائی جو بھی تھیا تمو شب تمام صبر جو شمشیر میں کر کینے کے قتلام غلامن جو غولن جو غلامن جو تھی غلام تو ناگا تو جو نام لکھ جو لاہوت میں. تو میرے فاروق بھائی یہ تو پوری کائنات اپنے آپ کو طاہر لاہوتی سمجھتے ہیں، لیکن طاہر لاہوتی وہی ہے جو مولا کا مذہب رکھتے ہیں، مولا علی کی عزاداری کرتے ہیں، مولا کی جو بھی خدمت ہے وہ کرتے ہیں، مولا حسین کی عزاداری کرتے ہیں اور ہمارے دین کو سلامت رکھتے ہیں. اور میں پورے پاکستان کے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک کو صحیح چلائے، اس ملک کی جو رہنمائی ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ کرے، یہ خون خرابہ ختم کرے. کیا ہو گیا ہے یہ مومنوں کو اور مسلمانوں کو؟ میں خدا کی قسم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور وہ کلمہ پڑھتے رہیں گے، مولا کا ورد بھی کرتے رہیں گے، اور لیکن یہ آدمی کو مار رہے ہیں، سیدوں کو مار رہے ہیں، عزاداروں کو مار رہے ہیں. کیا ان کے ہاتھ میں آتا ہے؟ ان کو جنت نہیں ملے گی قسم خدا کی، کیونکہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ایک آدمی کو مارنے سے پوری کائنات کا ذکر ہوتا ہے، پوری کائنات کا خون ہوتا ہے. ان کو کیا مزہ آتا ہے؟ میرے فاروق بھائی، میری عظما بیٹی، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو، اس تمام بنی و انسان کو، اور جو بھی مذہب میں ہے، جو جس مذہب میں ہے اس کا مذہب مولا حسین سلامت رکھے. لیکن ہمارے مسلمانوں کو خدا ہدایت دے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیوں مارتے ہیں، مسجدوں میں بھی مارتے ہیں، امام بارگاہوں میں بھی مارتے ہیں، میتوں میں بھی مارتے ہیں. کون سے مذہب میں ہے، کون سے قرآن میں ہے، کون سے کتاب میں ہے، کون سی حدیث میں ہے کہ آدمی کو مارو تو تمہیں جنت ملے گی؟ جنت اتنی آسان ہوتی تو رونے سے ملتی، اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو پتہ نہیں کتنے کتنے خون خرابوں کو ملتی. اگر جنت ملتی تو بے غیرت یزید کو ملتی جس نے مولا حسین کے ساتھ جنگ کیا، جس نے مولا حسین کے ساتھ لڑائی کی. اس کو شرم آنا چاہیے، اس قوم کو شرم آنا چاہیے کہ جو مسلمانوں کو اور مومنوں کو اور تمام بنی و انسانوں کو مارتے ہیں. یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے، خدا کا خوف رکھے، خدا کو حاضر ناظر سمجھے، مولا حسین کو حاضر ناظر سمجھے، پاک رسول کی رسالت کو حاضر ناظر سمجھے، علی کی اس وحدت کو اور اس امانت کو سلامت رکھے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہمیں مسلمان ہے، دین ہے، ایمان ہے تو مسلمانی کی جو ہے اس کی رہنمائی کرے، مومن کی رہنمائی کرے، اور یہ ہدایت ٹی وی والے جو ہے سب سلامت رہے، اس کے علماء سلامت رہے. جو ہماری ٹی وی پہ بڑے بڑے علماء آتے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، پوری کائنات کا نقشہ دکھاتے ہیں، پھر بھی ان مومنوں کو اور ان آدمی کو وہ دین ایمان نہیں آتا ہے. ہم تو روتے ہیں، وہ روتے خدا کی قسم بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے اس مخلوق کو، کیا ہو گیا اس انسان کو، کیوں کرتے ہیں، کیوں مارتے ہیں. میرے بھائی آپ سلامت رہے، خوش رہے، پوری کائنات خوش رہے. جو جس کو شکر الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے پیچھے، کیونکہ کالرز بہت سے ہیں صاحب، کیونکہ اس لیے زیادہ کالرز کو زیادہ ٹائم اگر دیں گے تو پھر مسئلہ رہے گا. پچھلے کالرز جو ہیں وہ بعد میں 12 بجے کے بعد ہمیں کال کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنی دیر جو ہے آپ نے ہولڈ پہ رکھا اور ہم سے بات نہیں کی. لیکن پھر بھی ہم ان کو سلام پیش کریں گے حیدی صاحب کو ماشاءاللہ، بلکہ جو بھی انگلینڈ سے باہر فون کرتا ہے، اپنے پیسے لگاتا ہے، ان سب کو ہم سلام پیش کریں گے. بہت شکریہ حیدی صاحب. مختصر بات کریں، پیغام دیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آئیں. جی اب تو کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی، میں بیٹی مقصود سے سیدھا کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. بہت شکریہ. آپ نے پہلے سیگمنٹ میں جو کہا تھا کہ دہشت گردوں کو یا دوسرے مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی، وہ اصل میں ایف آئی آر میں حکم رکھا جاتا ہے. اور دہشت گردوں کی یا کسی کی وہ موٹر سائیکل نہیں ہوتی جو پہلے روز مبینہ ہوتی تھی. بالکل صحیح بات. پھر ڈی این اے بھی بدل جاتے ہیں، یہ بڑے دور کی بات ہے. رہا یہ سوال کہ شام پر حملہ ہونے والا ہے، بالکل یہ 11th ہاور ناؤ وہ ایسا ہے. لیکن جب تک یونائٹڈ نیشن کے ہیڈ کوارٹر اور سیکورٹی کونسل امریکہ میں رہیں گے یہی رہے گا. سب مالک مل کر اگر ایک بار یہ بل پاس کرا دیں کہ اولمپک کھیلوں کی طرح میزبانی یونائٹڈ نیشن کی بھی بدلتی رہے
تو شاید امریکہ بہادر کا رویہ تبدیل ہو، ورنہ 5-6 جو ہیکلوں میں باقی سب کے سب بانے ہیں. اور ہم نے وہ بڑا بدقسمت دن تھا جب UNO کی بنیاد پڑی تھی، بہت بدقسمت دن تھا جب UNO کی بنیاد پڑی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ UNO کا مطلب انڈر نو اپلیکیشن ہے، اور یہی ہو رہا ہے. یہاں جس کی لاٹھی اس کے بھینس نہیں. امریکہ بہادر اپنی مرضی سے جو کرے، اپنی خواہش سے تو ناگاساکی ہیروشیما پہ بم مار دے، وہ کوئی جرم نہیں ہے. لیکن عراق میں جو ہوا، افغانستان میں ہوا، جو ہونے والا ہے آئندہ، پاکستان اور انڈیا کے بارڈروں پہ اس وقت بڑی سخت کشیدگی ہے. ایک 2 روز سے حالات تھوڑے کول ڈاؤن ہوئے ہیں، اور یہ سنا ہے کہ پاکستان میں اور بھارت میں بھی جو امریکہ کے وہ ہیں ایمبیسڈرز، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ مصالحت کریں گے. شاید کشمیر میں یا پاکستان میں بعد میں باری آئے گی، ہو سکتا ہے شام پہلے ہو ہم بعد ہوں. یہ وہ سائیکلوپس والی بات ہے کہ اپنے دوست کو آخر میں کھائیں گے، لیکن کھائیں گے ضرور. امریکہ بہادر کی اگر یہ من مانیاں اسی طرح رہیں، یونائٹڈ نیشن کا دفتر وہیں رہا، تو وہ اپنی من مانی کرتا رہے گا. یہ سب ملکوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس بات پہ سوچیں کہ کیا چیز شاہ دیتی ہے اس وقت امریکہ بہادر کو. اپنے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے اور حالات حاضرہ پر بھی آپ نے بات کی ہے. دوسرا حصہ ناظرین یہی ہے کہ جو پہلے حصے کے سیگمنٹ تھے اس پر جو آج کا ٹاپک چل رہا ہے اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. اور بالکل صحیح بات، اور جو ایک عمل درآمد ہونا چاہیے قراردادوں پہ چلے UNO جو جس کے مقصد ہونا چاہیے تھا امن و امان، لوگوں کی حفاظت، تو بہت سی 50 سال پرانی قراردادیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. کالر ہے، السلام علیکم. آپ کی کال ڈراپ ہوئی، دوبارہ آ سکتے ہیں، پروگرام جاری ہے. جی بالکل. اور جس طرح کہ آپ شام کی بات کریں، میں تو سمجھتی ہوں کہ جس طرح عراق کے ساتھ ہوا، نظر وہی آ رہا ہے کہ شاید شام کے ساتھ بھی وہی حال کریں. جی ہاں، امن و امان کے حوالے سے جاتے ہیں لیکن وہاں پر زیادہ تباہی کے ساتھ واپس آتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد صاحب. یہ میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. بہت شکریہ. میری طرف سب مسلمانوں کو سلام اور مومنین کو سلام. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو پورا کرے اور پنجتن پاک کے صدقے ان کی حاجتوں کو اور ان کی ساری مرادوں کو پورا کرے. ابھی جو آج کل جو ہو رہا ہے اس پہ ہم نے قتل لکھا تھا. ہمیں قتل کرتے ہو تو قتل کرو حسین کے نام پہ. ہمیں قتل کرتے ہو تو قتل کرو حسین کے نام پہ. خدا ہمیں خلق کرتا رہے گا حسین کے نام پہ. یزید مٹ گیا، مٹ رہا ہے، مٹا نہیں سکتا. یزید مٹ گیا، مٹ رہا ہے، مٹا نہیں سکتا. زہرا کے دعاؤں میں ہم جیتے ہیں حسین کے نام پہ. حسین بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے شام کے خلاف، یہ تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ بتاؤں کہ مسلمان جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو نہیں قتل کر رہا بلکہ یہ حکومتیں قتل کروا رہی ہیں جو یرغمال ہو گئی ہیں امریکہ کے انڈر میں. امریکہ نے سعودی عرب کو اس کام میں یرغمال کر لیا ہے. اب جو شام میں ہو رہا ہے اس کی ابتدا پاکستان میں ہو چکی ہے اور یہ ابھی آگے بڑھتا رہے گا. بہرحال میری بس دعا یہ ہے فاروق بھائی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور جتنی جذبت ہم لوگ اپنی عبادتوں میں دعا کریں اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا ہو. اور مسلمانوں کا جو خون بہ رہا ہے اس کا ایک دن رنگ ضرور آئے گا. اور جو بحرین میں، سیریا میں، عراق میں، پاکستان میں جو قتل ہو رہا ہے، جو لشکر جنگی کر رہے ہیں، یہ لوگ شیطان ہیں اور یہ امریکہ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. پاکستان کی حکومت بھی ان سے ملی ہوئی ہے. بہرحال بس یہی بات ہے کہ خدا ان کو نیست نابود کرے. اور آپ لوگوں نے کل مجھ سے پوچھا تھا کہ میں پاکستان میں کراچی میں کس انجمن میں تھا، تو وہ انجمن کی بات میں میں قاسم بات کا رہنے والا تھا. اس وقت ذوالفقار حیدری تھی وہاں پہ اور ظفر الایمان تھی اور کیا کہتے ہیں مومن حیدری تھی. بعد میں تبلیغ امامیہ بنی. میرے والد جو تھے ذوالفقار حیدری میں نوحہ خوانی کرتے تھے. بہت شروع کی بات ہے 60 61 62 63 کی زمانے میں. بعد میں ہماری انجمن جو تھی کراچی کی وہ لانڈی کرنگی میں انجمن آزاداریاں تھی
اور ہم لوگ جو تو باتوں وغیرہ بہت کرتے تھے. اور تبلیغ امامیہ کی جو ناظم تھے اور سچے بھائی جو تھے یا ہمارے بابا کی بہت عزت کرتے تھے. میرے بابا کا نام تھا دلار مرزا اور وہ سالار تھے. اور ہماری خاندانی انجمن جو ہے وہ ہے عابدیہ اکادمی لکھنؤ کی, جس میں 56 سال جو تھے سالار تھے. اور بس یہ بتانا تھا جو عثمان باجی نے ہم سے پوچھا تھا, بتا دیا ہم کو. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہماری آزاداری کو قائم رکھے, ہم لوگ کا عزم حسین پہ قائم رکھے اور ہمیں حق کی راہ پہ چلنے کی توفیق ادا کرے اور دشمنوں کو نیست نابود کرے. بہت شکریہ. اچھے بالکل کئی اچھے وقت کی بات بھی ہو رہی تھی کراچی کی. بالکل ذوالفقار حیدری ایک پرانی انجمنوں میں سے بہت مشہور انجمن رہی ہے کراچی کی. ماشاءاللہ. تو اگر کوئی اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بات میں سید میسم علی مہدی بول رہا ہوں. جی سید میسم صاحب ماشاءاللہ. میں ایک مرثیہ سنانا چاہتا ہوں امام زمانہ کے. میری دعا ہے امام زمانہ سے. بالکل سنائیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. میرے مولا کے مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. میرے مولا کے مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. میرے مولا کی مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے. گزرتی ہے جیسی گزاریں گے مولا نہ ہاری ہے ہمت نہ ہاریں گے مولا. ستم تھک گیا ہے ہوئے کند خنجر لہو مومنوں کا بہاتے بہاتے. کہیں نو ماتم کہیں آہزاری سفر کربلا کا مسلسل ہے جاری. جھکے جا رہے ہیں ضعیفوں کے کاندھے جوانوں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے. جو بہنیں ہیں زندہ تو بھائی نہیں ہے ماں باپ باقی تو بیٹے نہیں ہیں. جو بیٹے ہیں باقی تو سایہ نہیں ہے جگر کانپتا ہے بتاتے بتاتے. تھی سغرا کے لب پر صدا یہ دہائی چلے آؤ بابا چلے آؤ بھائی. اٹکتی ہے سینے میں اب میری سانسیں تمہیں دیر ہو جائے نہ آتے آتے. آخری شعر کی سہمت. خدا جانتا ہے وہ کیسا تھا منظر کلیجے پہ عابد کے چلتے تھے خنجر. جوانی ضعیفی کے در پر کھڑی تھی سکینہ کی تربت بناتے بناتے. میرے مولا کے مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. بالکل صحیح بالکل صحیح. جی ایک اور کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ابھی چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟
علی بات کر رہا ہوں لندن سے. علی صاحب ابھی میں ریڈیو پہ لندن بزنس کنورسیشن LBC 97.3 سن رہا تھا فاروق صاحب. تو ادھر یہی بحث ہو رہی ہے کہ شام پر عراق اٹیک کرنا چاہیے کہ نہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے کیمیائی ہتھیار استعمال کی ہے جو کہ ہمارے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے تو کوئی تو ریفری بننے کا نا. تو ہر بار میں پوچھتا ہوں کہ امریکہ اور برٹن ہی کی ریفری بنتے ہیں, چائنا اور رشیا کی ریفری بنتے ہیں اس میں. ہر بار مسلم ممالک پر اٹیک میں یہی ریفری بنتے ہیں. اور ایک انگریز نے بھی وہاں سوال کیا کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ گورنمنٹ نے کیمیائی اعتبار سے استعمال کیے ہیں, کیونکہ یمن میں بھی باغیوں کے کیمپ ہیں اور ان کو باقاعدہ وہاں ٹریننگ دی جا رہی ہے اور دوسرے ممالک سے بھی ٹرین ہو کے باقاعدہ یہ آ رہے ہیں. اور اگر کیمیائی ہتھیار اسد گورنمنٹ اپنی عوام پہ کیوں استعمال کرے گی, جبکہ اگر اس کو مارنا ہے تو وہ باغیوں کو مارے گی. اس حملے میں سارے معصوم لوگ مرے اور اس وقت مرے جب یہ دمشق میں UNO کی ٹیم موجود تھی. تو خاص طور پہ اس وقت کیوں اسد گورنمنٹ یہ کام کرے گی جب دمشق میں UNO کی ٹیم موجود ہے اور وہ اپنی عوام کو ماریں گے بجائے باغیوں کو مارنے کے. تو کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے سارا. ہر بار یہ کیمیائی ہتھیار کا بہانہ کر کے اسلامی ممالک پر حملہ کرتے ہیں. عراق پہ حملہ کرا, اب ہر روز 10-12 بم دھماکے ہوتے ہیں, ہمارے 40-50 لوگ وہاں مر جاتے ہیں مسلمان. یہی صورت لیبیا میں چل رہی ہے, یہی صورت مصر میں چل رہی ہے اس وقت. تو یہ صرف بہانہ بنا کر کے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں ہر وقت اور کسی نہ کسی طرح ہمارے کو مارنا چاہتے ہیں. تو میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ اس وقت وہاں پر LBC 97.3 اس کا ٹیلی فون نمبر ہے 0845 6060 اس پر کال کریں اور اپنی بھرپور مذمت کا اظہار کریں اور بتائیں کہ یہ بالکل ناجائز کر رہے ہیں. اگر شام پہ حملہ کرنا ہے اگر تو یہ جو 2 سال میں 1 لاکھ افراد مرے ہیں وہ اگر یہ امریکہ اور برٹن اپنی فوج کو وہاں بھیجیں گے نہیں, گراؤنڈ فورس, وہ تو صرف وہیں سے اوپر سے بیٹھ کے بم ماریں گے, اس میں مزید 1 لاکھ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اور اگر ان کو اسد گورنمنٹ سے مسئلہ ہے تو اپنی آرمی بھیجیں, اسد گورنمنٹ کو باہر نکالیں. اتنا ہی شوق ہے تو آپ اپنی آرمی بھیجیں, گراؤنڈ فورس, اس کو باہر نکالیں. اوپر سے بم مار کے اسد گورنمنٹ تو نہیں مرے گی, عام عوام مریں گے وہاں پر, ہمارے مظلوم بھائی لوگ مریں گے. تو میں سب سے گزارش کروں گا پلیز کال 0845 6060 کا بہت شکریہ بھائی. ظاہر ہے جو بھی لوگ سن رہے ہیں اس حوالے سے وہ جہاں بھی بات کرنا چاہے کر سکتے ہیں. علی صاحب نے لندن سے کال کی اور اس کا کون فیصلہ کرے گا, یہ ڈیبیٹ آج کل چل رہی ہے. بالکل, اگر امریکہ حملہ کرے گا مثال کے طور پر تو وہ یہ ثابت کر دے گا کہ طالبان اور وہابیت کے اوپر کس کا ہاتھ ہے. جی بالکل. اور کوئی کالر ہیں یا بریک پہ جائیں گے؟ چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب, آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. بہت شکریہ. بیٹی عظمیٰ تمہارے لیے بہت نیک دعائیں, خدا تمہیں بیٹی نتائج سے ہمکنار کرے, خوش رکھے اور ہر لحاظ سے اپنی رحمت سے نوازے. میں بہت 3 مختصر سی باتیں کروں گا. آپ کا بالکل خیال صحیح ہے کہ لوگوں کو ٹائم ملنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کی تصویر دیکھی, ماشاءاللہ بہت نظر افروز اور بہت ہی پروقار شخصیت ہے. آپ اس سلسلے کو اگر جاری رکھیں تو ہم دوسروں لوگوں کی بھی صورتوں سے آشنا ہو سکیں گے. دوسری بات, وہ ہمارے مقصود سید صاحب نے بڑی صحیح بات کہی کہ جب تک امریکہ کے اندر یونائٹڈ نیشنز کا دفتر رہے گا تو امریکہ اس پر اتنا حاوی رہے گا کہ انصاف ملنا بڑا دشوار ہے. اس سلسلے میں مجھے سید محمد جعفری, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, ان کا ایک شعر یاد آیا, مصرع یاد آیا. انہوں نے جس زمانے میں یہ یونائٹڈ نیشنز UNO کہلاتا تھا, یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کہلاتا تھا, اس زمانے انہوں نے اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے کہا تھا کہ USA کا یو ہے اس میں اور باقی نو ہی نو. تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیکار ہیں وہاں پہ, بس امریکہ ہی جو ہے وہ حاوی رہتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ ماڈرن لائف کے لیے کہی ہے تو اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا ہے جس سے میں اختتام کروں گا کہ ناز کیا اس پہ جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں, مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ شامل ہوئے اسلام آباد سے
اور بہت اچھی گفتگو، اور شاید یہ ماڈرن لائف سٹائل ہی ہے کہ اس میں بے حسی اور جو ایک اس طرح کی کہ کہیں بھی ہو رہا ہے ہمیں اس سے کیا تعلق، ہمیں اس سے کیا واسطہ ہے. بالکل. اور میڈیا جو ہے نا ہمارے گھروں میں سرایت کرتا جا رہا ہے. جو میڈیا میں ہو رہا ہے وہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنی تقریبات میں کرنا ہے، ورنہ ہمیں شرم آئے گی اگر مہندی میں ڈانس نہیں ہوگا. ہو کتنی بیکورڈ مہندی ہوئی ہے، یہ تو بڑا ہی مشکل ہو گیا. تو ماڈرنائزیشن کے کہ جو ہمارے خود کے جو ایک چلے ثقافتی جو ایک رسوم ہے یا جو اسلام کے دائرے میں رہتی ہوئی رسوم ہے اس پر کاربند رہے، ہم کسی اور کو فالو کرتے ہیں. چلیں جی چھوٹی سی بریک کرتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، آپ کی کچھ مزید کالز لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.